वेलकम बैक। खबर आपको देंगे। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार का इंतखाब कर लिया है और चौधरी यासीन वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांगीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा आज़ाद कश्मीर के लिए अपने उम्मीदवार के नाम को हतमी शक्ल दे दी है। चौधरी यासीन जो सीनियर वजीर भी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर में, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और इस बात का जो फैसला है ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से किया गया है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी में शदीद इख्तलाफात भी पाए गए थे। पीपल्स पार्टी दो ग्रुपों में तकसीम हो चुकी थी क्योंकि दीगर जो उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के लिए, उनमें चौधरी लतीफ़ अकबर जो कानून साज असम्बली के स्पीकर हैं इस वक्त, और उसके साथ साथ साबिक सदर और वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान का नाम भी ज़ेर गौर था। और काफ़ी दिनों की मुशावरत के बाद अब पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से ये फैसला सामने आया है कि वज़ारत उज़्मा के लिए चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे और इनके नाम का जो बाज़ाब्ता ऐलान है वो जल्द पीपल्स पार्टी की जानिब से कर दिया जाएगा। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि तरीके अदम एतमाद के हवाले से भी मुशावरत की गई है और ये तरीके अदम एतमाद मुमकिन है कि कल या परसों की तारीख में स्पीकर सेक्रेटेरिएट आज़ाद कश्मीर असम्बली में जमा करा दी जाएगी। इस तरीके अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान कानून साज असम्बली के दस्तखत मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। काफ़ी दिनों की सोच विचार की गई जिसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से अब चौधरी यासीन का नाम सामने आया है, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन से बताया जा रहा है और ये साबिक वजीर भी रह चुके हैं, सीनियर वजीर भी आज़ाद कश्मीर काबीना में रह चुके हैं और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इस वक्त सदर के ओहदे पर फाइज हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में आज जमा कराए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है नून लीग के 9 अरकान असम्बली ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी के अरकान और दीगर हामियों ने गुज़श्ता रोज़ तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए थे। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत में शामिल न होने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को तब्दील न करने का फैसला किया। पीपी ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद पीपी हुकूमत में सदर के मनसब पर बरकरार रहेंगे और बतौर सदर आइनी मुद्दत पूरी करेंगे। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप ने पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के 5 अरकान हैं। पाक अफगान कशीदगी बातचीत से हल करने की कोशिशें। ईरान ने कशीदगी ख़त्म कराने के लिए बरादराना किरदार की पेशकश कर दी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगानिस्तान के नायब वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने पाक अफगान मसले को बातचीत के ज़रिए हल करने पर जोर दिया। ईरान की पाक अफगान कशीदगी खत्म कराने के लिए बरादराना किरदार की पेशकश। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान और पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के शराकतदार हैं। ईरानी सदर ने कहा वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। ईरान अपने ब्रादर मुल्क का ताउन फरामोश नहीं कर सकता। सदर पेज़ेश्कियान ने पाक ईरान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर की भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। कहा हर घर में इख्तिलाफात पैदा होते हैं, इन्हें बातचीत के जरिए हल किया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान सिक्योरिटी और मनशियात की रोकथाम के लिए ईरान से ताउन बढ़ाना चाहता है। तुम्हारी गद्दारी और तमस्खर मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम होने पर ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान को सख्त वार्निंग। एक्स पोस्ट में लिखा
کسی بھی دہشت گردانہ حملے یا خودکش دھماکے کی صورت میں تمہیں تلخ ذائقہ ضرور چکھائیں گے۔ پاکستان کو طالبان رجیم کو مکمل طور پر ختم کرنے اور دوبارہ غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کے لیے عسکری قوت کے معمولی استعمال کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے صبر اور طاقت کو آزمانے کی کوشش کی تو اس کا انجام تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ طالبان رجیم عوام کو تباہی کی جانب لے جانا چاہتی ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ARY نیوز سے گفتگو میں خبردار کر دیا، کہا مذاکرات کی ناکامی کے ذمہ دار طالبان ہیں، معاہدہ ہونے لگتا تو کابل سے روک دیا جاتا، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو گھس کر ماریں گے۔ ہمارے بھی ورکنگ گروپ تھا، ان کا بھی ورکنگ گروپ تھا، جب بھی کوئی چیز فائنلائز ہو جاتی تھی تو ایگریمنٹ بن جاتا تو وہ کابل فون کرتے تھے اور کابل سے وہ نہ ہو، وہ مانتے تھے کہ وہ روکنا چاہیے TTP والوں کو اور ان کو یہ ہماری سرزمین استعمال کرتے ہیں، ساری باتوں میں ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کو رائٹنگ میں جو ہے وہ دینے کو تیار ہے۔ ایسی بات بھی ہوئی کہ TTP کو بھی فریق بنایا جائے مذاکرات میں؟ نہیں، اس قسم کی کوئی نہیں ہے، اگر وہ کہتے بھی اس بات پہ تو ہماری طرف سے ٹوٹل انکار تھا۔ جو بھی ہوا ہے کابل کی مرحلے پہ بھی مخلص نہیں تھا کسی ارینجمنٹ کے لیے۔ اس وقت کابل جو ہے پوری کی پوری لیڈرشپ ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ ثالثوں کے اوپر بھی یہ چیز عیاں ہو گئی ہے کہ کیا نیت ہے، کابل کی نیت میں جو فطور ہے وہ سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ کریں گے، سٹرائکس کریں گے، ہم بالکل کریں گے۔ ان کی ٹیریٹری سے استعمال ہوئی اور انہوں نے ہمیں اگر ڈیپ انٹو افغانستان بھی جا کے جو ہے ریٹیلیٹ کرنا پڑا تو ضرور کریں گے۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ افغان طالبان رجیم اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے، طالبان حکومت افغان عوام کی نمائندہ نہیں۔ افغان طالبان اپنی عوام کے سامنے رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف حملہ کرے گا تو ہم عوام سے سمپتی لیں گے۔ پاکستان نے جتنی کوشش کر سکتا تھا، کابل کی ڈرینز ہمیں پتہ کہاں سے آ رہی تھی۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ناکام، افغان طالبان کا بنیادی نقطے سے انحراف، ذمہ داری قبول کرنے سے بھی انکار۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے بتایا دوحہ میں استنبول میں مذاکرات کا واحد ایجنڈا افغانستان سے دہشت گردی روکنا تھا۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا، پاکستان کے نقصانات سے بے نیازی دکھائی۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے، افغان طالبان اور میزبان ممالک نے شواہد تسلیم کیے مگر یقین دہانی نہیں کرائی۔ پاکستان نے افغان طالبان سے دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے واضح کیا کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، دہشت گردوں، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ حکومت پاکستان دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے جتنی کوشش کر سکتا تھا، کابل کی ڈرینز ہمیں پتہ کہاں سے آ رہی تھی۔ افغان طالبان اپنی عوام کے سامنے رول ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف حملہ کرے گا تو ہم عوام سے سمپتی لیں گے۔ میرا نہیں خیال پاکستان کو کسی چیز پہ کمپرومائز کرنا چاہیے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے بھارت افغان طالبان کو استعمال کر رہا ہے، امریکہ اور چین سمیت عالمی برادری پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سربراہ تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی سے اسد کیسر کی ملاقات۔ اسد کیسر نے محمود خان اچکزئی کو مولانا فضل الرحمان سے اپنی حالیہ ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان استنبول مذاکرات کی ناکامی پر تشویش کا اظہار کیا۔ محمود خان اچکزئی نے خیبر پختونخوا میں امن جرگے کے قیام کی حمایت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ PTI ذرائع نے دعویٰ کیا کہ فضل الرحمان نے یقین دلایا ہے کہ وہ اسمبلی کے اندر اور باہر گرینڈ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ سربراہ JUI نے اپوزیشن لیڈر کے لیے محمود اچکزئی کو ووٹ دینے پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ اسد قیصر نے وفد کے ساتھ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ مولانا فضل الرحمان نے گرینڈ جرگے میں شرکت کی دعوت قبول کر لی۔ PTI رہنماؤں کی ملاقات مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا 3 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ریاض کے نائب گورنر نے شہباز شریف کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کی، عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں کے وفود سے ملاقاتیں کی۔
وہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اقتصادی تعاون کے فریم ورک کا آغاز کیا گیا۔ امریکی صدر نے 2 دن میں چوتھی بار پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا۔ کہا پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل ہیں جو بہترین فائٹر اور عظیم انسان ہیں۔ جنوبی کوریا میں کانفرنس سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا 7 طیارے گر چکے تھے، ہم نے کہا جنگ روک دو تو وہ رک گئے۔ شہباز شریف کی عزت کرتا ہوں، ان سے اچھے تعلقات ہیں، وہ اچھے انسان ہیں۔ Minister of Pakistan is a great guy, and the field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy too. And I'm reading that 7 planes were shot down. You know, they're warring. They're strong people. Minister Modi is the nicest looking guy. He looks like you'd like to have your father. Like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. And after literally 2 days, they called up and they said, we understand, and they stopped fighting. How is that? Isn't that amazing now? Shooting at each other. 7 planes were shot down. You have to stop. The warrant for the tariffs, I said I was going to put 250% tariffs on each country, which means that you'll never do business. And they understood that, and within 48 hours, we had no war, no people killed. I mean, it's makes me feel so good. اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ غزہ پر وحشیانہ حملے، کئی رہائشی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ شمالی غزہ کے ایک اسپتال کے قریب بھی حملہ، 12 گھنٹوں میں 35 بچوں سمیت 104 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ نصیرات کیمپ میں فلسطینی صحافی اہلیہ سمیت اسرائیلی جوہریت کا نشانہ بنا۔ نتن یاہو نے اسرائیلی فوجی پر فائرنگ کا الزام لگا کر شدید حملوں کا حکم دیا تھا۔ حماس نے اسرائیلی فوج پر حملے کا الزام مسترد کر دیا۔ یرغمالیوں کی باقیات واپسی کا عمل معطل کرنے کا اعلان۔ اسرائیل کی ایک بار پھر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، غزہ پر وحشیانہ حملے رات سے جاری۔ اسرائیل نے تازہ حملوں میں کئی رہائشی عمارتوں کو ملبے کا ڈھیر بنایا۔ شمالی غزہ کے ایک اسپتال کے قریب بھی حملہ کیا گیا۔ فلسطینی اتھارٹی نے عالمی برادری سے فوری اور جامع جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے تازہ حملوں میں درجنوں حماس کمانڈر شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے رافع میں ایک فوجی کی ہلاکت کا الزام حماس پر لگایا تھا اور فوج کو غزہ میں شدید حملوں کا حکم دیا تھا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں گی۔ حماس نے اسرائیلی فوج پر حملے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا اسرائیل مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ حماس معاہدے پر قائم ہے لیکن یرغمالیوں کی باقیات واپسی کا عمل معطل کر رہے ہیں۔ حماس قیادت نے ثالثوں پر زور دیا وہ حملے روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں کا مقصد غزہ میں امداد کی بحالی اور تعمیر نو کے کام میں رکاوٹیں ڈالنا ہے۔ پاکستان کی غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی قابض افواج کے تازہ حملوں میں شہریوں کی جانی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی جارحیت حالیہ امن معاہدے کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدامات دیرپا امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ عالمی برادری فوری جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ کراچی میں منور چورنگی پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران مشتعل افراد کی ہنگامہ آرائی، پولیس پر پتھراؤ کر دیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے سلمان لودھی سے۔ بتائیے گا سلمان۔ دیکھیں منور چورنگی کے قریب پولیس ضلع انتظامیہ اور انکروچمنٹ پولیس تجاوزات کے خلاف پہنچی تھی قبضہ ختم کرانے کے لیے۔ اس دوران مشتعل افراد نے احتجاج شروع کر دیا، پتھراؤ کی پولیس کی موبائلیں پہنچی تو کئی پولیس کی موبائل کے پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے، کچھ افراد کی جانب سے ٹائر بھی جلائے گئے۔ پولیس کہتی ہے اضافی نفری کو موقع پر طلب کر لیا، مظاہرین احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرین سے مذاکرات بھی پولیس کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ آج پہنچی تھی کچھ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، لیکن پولیس پیچھے ہٹ گئی ہے پتھراؤ کی وجہ سے۔ پولیس یہ بھی کہتی ہے آپریشن کے دوران کچھ نامعلوم افراد کی جانب سے ہوائی فائرنگ بھی کی گئی۔ اس وقت صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اضافی نفری کو موقع پر طلب کر لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کی ایک 4.5 کلومیٹر کی سڑک پر چاند سے بھی زیادہ گڑھے ہیں۔ پہلوان گوٹ سے سفر کرنے والوں کی گاڑیاں تباہ ہو کر رہ گئی، کمر درد سمیت مختلف امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ نے شکایتوں کے باوجود مکمل طور پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ لوگ مرتضی وہاب کے بڑے بڑے وعدوں اور دعووں سے مکمل مایوس ہو گئے، جنہیں رپورٹ کیا ہے رافع حسین نے۔
اگر آپ کو پہاڑوں پر سفر کرنے کا شوق ہے تو آپ کے لیے یہ سہولت موجود ہے پہلوان گوٹ سے صفورہ تک 4.5 کلومیٹر طویل گہرے گڑھوں اور کھڈوں پر مشتمل برائے نام سڑک پر، جہاں آپ کو سیوریج کا بہتا پانی دریا کا نظارہ دے گا۔ یہ ہے 2025 کا کراچی۔ مرتضی وہاب نے بھی بہت سارے وعدے کیے ہیں کہ ہم اس کو بنائیں گے، لیکن 1 سال ہو گیا لیکن وہ ابھی تک یہاں پہ نہیں آئے۔ یہاں گاڑیاں چلتی نہیں ہچکولے کھاتی ہیں۔ ٹریک اتنا خراب ہے کہ ایک سڑک پر 2 طرفہ گاڑیاں چلائی جاتی ہیں۔ کوفت کا شکار شہری جملے کستے اور انتظامیہ کو کوستے نظر آتے ہیں۔ تاریخ میں آج تک ایسے گٹر نہیں بہ رہے تھے جو آج آپ بہ رہے ہیں۔ 27 تو بہت دور کی بات ہے، ابھی سے یہ پیرس آپ نے بنا دیا، ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ پیرس آپ کے کارنامے۔ وانٹ کے دوران جو 5 سال گزرتے نہیں ہیں، پہلے ہمارے پاس پہنچ جاتے ہو کہ ہمیں وانٹ کی ضرورت ہے، ہم تمہارا یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے۔ اب کہاں ہے؟ آپ نظر ہی نہیں آ رہے نا پی پی والے، آ جاؤ باہر روڈ پہ۔ 4 سال سر اس روڈ کو ہو چکے ہیں، ہم نے کمشنر کراچی صاحب کو اپلیکیشن دے کے تھک چکے ہیں، ہمارا تو کوئی بھی سر پرسانے حال نہیں اس روڈ کا۔ کراچی کو پیرس بنانے والوں کو شہری جواب دیتے ہیں کہ ملک میں ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں 3 ماہ میں انڈر پاس تعمیر ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو کئی برسوں سے پانی اور سیوریج کی لائنیں تبدیل نہیں ہو سکیں۔ سندھ حکومت نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم اس کو پیرس بنا دیں گے اور ہر نظام اچھا کر دیں گے، مگر ابھی تک تو کچھ ایسا لگ نہیں رہا۔ 3 سال سے یہی اسی طرح کھڈے پڑے ہوئے ہیں اور یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ ایسے روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، روزانہ کوئی کھڈے میں لے کے کوئی بچوں کو لے کے گر رہا ہے۔ سابق میئر کراچی وسیم اختر صورتحال پر کہتے ہیں کہ شہر کو سدھارنے کی کسی کی نیت نہیں ہے۔ میئر کے پاس سارے محکمے ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہے نا، واٹر بورڈ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے ان کے پاس، سڑکیں، ٹرانسپورٹ سب انہی کے پاس ہے، کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی؟ ول نہیں ہے۔ 2024 میں روڈ اثرکاری کے نام پر 2.5 ارب روپے کی رقم جاری ہوئی، لیکن آج بھی کراچی کی سڑکیں اس خطیر رقم کی منتظر ہیں۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ رافع حسین، کراچی۔ کراچی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر الیکٹرانک چالان 24 گھنٹے میں 4301 چالان کیے گئے۔ سب سے زیادہ چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر کیا گیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ کی گاڑی بھی زد میں آ گئی، 10,000 روپے کا چالان جاری۔ سرکاری گاڑی آئی جی سندھ کے نام پر رجسٹر ہے۔ پیر محمد شاہ کہتے ہیں گاڑی میرا ڈرائیور لے کر گیا تھا، سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر چالان ہوا۔ ای چالان سسٹم عوام کے نام پر کروڑوں کما رہا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی بھی ٹریفک پولیس کی کرپشن نہ روک سکی۔ ای چالان سے خزانہ بھرا جا رہا ہے، لیکن سڑکوں پر ٹینکر مافیا کو کھلا راستہ اور پولیس اہلکار اپنی جیبیں گرم کرنے میں مصروف ہیں۔ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کہتے ہیں انسانی جانیں لیتے ٹینکر اور ڈمپر پولیس کی سرپرستی میں آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ غریب شہری معمولی غلطی پر بھاری جرمانے ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ ای چالان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ قیمتی انسانی جانوں کا تحفظ ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں حکومت چاہتی ہے کہ شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، قوانین توڑیں گے تو چالان تو ہوگا اور چالان کی رقم حکومت نے طے کرنی ہے۔ تنقید وہ کر رہے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ نہیں۔ کراچی اس وقت ہماری ٹاپ پرائرٹی ہے۔ ای چالان کا سسٹم شروع کیا ہے، میں سمجھتا ہوں چالان بھی بہت ہو رہے ہیں، اب لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ حکومت کا مقصد آپ سے پیسے لینا نہیں ہے، حکومت کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں۔ تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمیں ٹریفک چالان پہ 1 روپیہ بھی نہ ملے۔ اگر آپ وائلیشن کریں گے تو چالان تو ہوگا، چالان کی رقم کتنی ہونی چاہیے وہ فیصلہ انہوں نے نہیں، حکومت نے کرنا ہے۔ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے، وہ بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں۔ کراچی کو لوگ بھلے برا بھلا بولیں، لیکن آج بھی پورے پاکستان سے لوگ روزگار کرنے کے لیے کراچی میں جاتے ہیں، پاکستان کے کسی اور شہر میں نہیں جاتے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، کراچی ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن نے سیٹوں سے زیادہ مسافر سوار کرا دیے۔ نجی ایئر لائن کی پرواز کراچی سے اسلام آباد جا رہی تھی۔ کپتان کو ٹیکسی کے دوران طیارے میں 2 اعزازی مسافروں کی موجودگی کا علم ہوا۔ معاملہ کیا ہے، ڈیپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین سے جانتے ہیں۔ بتائیے صلاح الدین۔ لیکن بالکل یہ کراچی سے اسلام آباد جانے والی نجی ایئر لائن کا یہ ایک انوکھا واقعہ سامنے آیا۔ یہ ایئر بلو کی انتظامیہ نے کراچی سے اسلام آباد جانے والی فلائٹ نمبر PA206 میں سیٹوں سے زیادہ 2 اضافی مسافر سوار کرنے
پر پائلٹ نے اعتراض کیا تھا کہ ایئر بس طیارے کو کپتان اڑان بھرنے کے لیے جب ٹیکسی وے پر لے جا رہا تھا تو کپتان کو 2 اضافی مسافروں کے طیارے میں سوار ہونے کا پتہ چلا تھا، جس پر کپتان نے کہا کہ وہ واپس پارکنگ ایریا میں لے کر آئے، ان کو کہا کہ جب تک ان کو نہیں اتارا جائے گا یہ واپس لے کے نہیں جائے گا۔ یہ ایئر لائن انتظامیہ کے 2 عملہ تھا کہ جسے اضافی طور پر بٹھایا گیا تھا، پرواز کو 5 بجے روانہ ہونا تھا، تو اس لیے یہ واپس پارکنگ ایریا میں لا کے ان دونوں مسافروں کو آف لوڈ کرنا پڑا۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل اہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جو ہے جگہ پہ پہنچ جائیں، وہاں پہ آنکھیں بند کر کے پہنچا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ نہیں سوچا جاتا کہ اس پہ پاکستان یا پاکستانیوں پہ کیا اثرات پڑیں گے۔ اور یہاں پہ عشق معشوقی کی باتیں کی گئیں، پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا کہ جی میں عاشق ہوں اور میرا معشوق جو ہے وہ کہیں اور ہے۔ ظاہری بات ہے، میں تو پہلے ہی آپ کو اگر یاد ہو تو اس کا ذکر کر چکا تھا کہ یہ ایسا لا علاج مرض ہے، یہ ایک ایسا لا علاج عشق ہے، مجھے تو اس کی واقعتاً سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس کو سادہ الفاظ میں آپ اس کو یا تو اسٹاک ہوم سنڈروم، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یا آپ اس کو کلٹ فالوئنگ کہیں گے سادہ زبان میں۔ ان 2 الفاظ کے علاوہ اور کوئی ایکسپلینیشن یا کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اب موصوف یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میری ملاقات کروائی جائے تاکہ میں کابینہ کی تشکیل جو ہے اس کے اوپر مشاورت کر سکوں۔ تو کیا 2022 میں جب عمران خان کو نااہل کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیا واضح طور پہ جو قانونی ہمارے پاس اتھارٹیز ہیں، جو ہمارے پاس سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، وہ واضح طور پہ اس بات پہ فوکس کرتی ہیں، وہ واضح طور پہ اس بات پہ جو انہوں نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، اس میں قانون تو یہی ہے کہ جو شخص الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کی نااہلی کرے تو وہ 5 سال تک نااہل رہے گا۔ یہاں پہ تو بانی پی ٹی آئی کئی مقدمات میں سزا یافتہ ہیں اور کئی مقدمات میں وہ انڈر ٹرائل ہیں اور مجرم ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ جب قانون کے مطابق ان کے اوپر کیسز ہیں تو وہ ان کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اگر کسی آئین اور قانون کے ماورائے جاتے ہوئے ان کو کسی قسم کا ریلیف دیا جائے یا ان کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی بات کی جائے یا وہ خود بھی اس کی بات کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی پابندی ہم سب پہ لازم و ملزوم ہے۔ اور اسی حوالے سے اب وزیر اعلیٰ کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل انجسٹیفائڈ ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ آؤٹ رائٹلی انلیگل ہے۔ عمران لا جس کا ذکر میں نے آپ سے بھی کیا، عمران لا کیا ہے؟ عمران لا یہی ہے جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کمیٹی سے آپ استعفیٰ دے دیں تو آنکھیں بند کر کے اس حکم کو مانتے ہوئے استعفیٰ دے دیا جاتا ہے، فلاں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرنا تو حکم مانتے ہوئے ان آنکھوں کو بند کرتے ہوئے تابع ہوتے ہوئے اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اور اس پہ آمین کہتے ہوئے۔ بیرسٹر کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ 3 ججز نے میری بانی سے ملاقات کرانے کا حکم دیا لیکن ان کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں ہم آواز اٹھائیں گے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام حربے استعمال کریں گے۔ چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملوں، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں ہائی کورٹ گیا، وہاں پر 3 ججز بیٹھے، انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ مجھے ملایا جائے۔ ہائی کورٹ اسلام آباد سے لے کر اڈیالہ جیل تک گیا اور وہاں پر روک دیا۔ 3 ججز کے آرڈر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں۔ ہم نے آواز اٹھانی ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر تمام وہ حربے استعمال کرنے ہیں جو ہمارا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما سبلی فراز کی نشست پر سینٹ الیکشن کا شیڈیول معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ آئینی بینچ نے شبلی فراز کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیتے ہوئے اپیل نمٹا دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے سینٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے سینٹ الیکشن کے لیے جب آپ نے امیدوار نامزد کر دیا تو پھر حکم امتناع کیوں مانگ رہے ہیں؟ سماعت کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن کمیشن کے پاس چیئرمین سینٹ کے ریفرنس کے بغیر کسی کو نااہل کرنے کا اختیار ہی نہیں۔ امید ہے پشاور ہائی کورٹ انصاف پر مبنی فیصلہ دے گی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے حکم پر علیمہ خانم کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا۔
عدالت نے 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم پیشی پر احکامات جاری کیے تھے۔ نادرہ حکام نے علیمہ خانم کا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کی رپورٹ جمع کرا دی۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری کے شوہر ہادی علی چٹھا گرفتار۔ اسلام آباد کی عدالت نے ہادی علی چٹھا کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت سے نکلتے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد کی عدالت میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ہادی چٹھا کے ضمانتی مچلکے منسوخ کرنے کا حکم دیا۔ راولپنڈی کے مصروف کچہری چوک کی ری ماڈلنگ کا آغاز 13 ارب روپے کی لاگت سے منصوبہ 10 ماہ سے کم مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ ٹریفک روانی کے لیے 3 انڈر پاس اور 3 فلائی اوور بنائے جائیں گے۔ بابر ملک کی رپورٹ۔ راولپنڈی کا کچہری چوک، جہاں سے روزانہ تقریباً 2 لاکھ سے زائد گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے، رش کے باعث چوک میں ٹریفک جام اور تاخیر روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ یہ بہت پہلے بن جانا چاہیے تھا، یہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک کا ایشو ہے اور یہ ایشو اس پروجیکٹ کے بغیر جو حل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ رش نہیں ہوگی پھر صحیح آسانی سے بندہ گزر سکے گا، ٹریفک ٹائم کی بچت ہو جائے گی۔ کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبے پر 13 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ منصوبے کا آغاز آئندہ چند روز میں کیا جا رہا ہے۔ منصوبے کی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی سربراہی میں اجلاس میں دی گئی۔ اس گورنمنٹ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کا یہ راستہ ہے۔ میں ابھی خود جو ٹریفک سگنل کراس کر رہا تھا، 2 دفعہ بیچ میں سگنل بند ہوا ہے اور کھلا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ منصوبے کے لیے متبادل ٹریفک پلان ترتیب دے دیا گیا۔ بل بورڈ اور پینافلیکس بھی بنا رہے ہیں جو یہ پولز کے ساتھ بھی ہم ڈسپلے کر دیں گے۔ 28 سے 30 ہزار اسٹوڈنٹ جو ڈیلی آتے ہیں، تو ان کے لیے متبادل روٹ دیے گئے ہیں۔ پھر ان کو ریکویسٹ کی ہے، سب سے میٹنگ بھی کی ہے انتظامیہ سے، کہ ان کی پارکنگ کے لیے آپ اس کے اندر ارینجمنٹ کریں۔ منصوبے کے تحت 3 انڈر پاسز اور 3 فلائی اوورز تعمیر کیے جائیں گے۔ راولپنڈی کا ضلع کچہری چوک، جہاں 2 لاکھ گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں، جنہیں ٹریفک جام رہنے کا مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے توقع کی جا رہی ہے کہ ٹریفک جام کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہوگا۔ کیمرہ مین جاوید الطاف کے ساتھ بابر ملک، ARY نیوز، راولپنڈی۔ کراچی میں ایک اور ماڈل تھانے نے کام شروع کر دیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار نے ضلع کورنگی میں تھانے کا افتتاح کیا۔ کامل عارف کی رپورٹ۔ کراچی کے ضلع کورنگی میں وزیر داخلہ سندھ نے ماڈل عوامی کالونی پولیس تھانے کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر IG سندھ غلام نبی میمن اور ایڈیشنل IG بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ ماڈل تھانوں کا مقصد شہریوں کو ایسا ماحول فراہم کرنا ہے کہ وہ بآسانی آ کر اپنی شکایات درج کرائیں۔ کوئی کمپلیننٹ پولیس اسٹیشن میں آئے، خاص کر کے خواتین، ان کو بہتر سے بہتر ماحول ملے۔ IG سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ سندھ بھر میں 31 تھانے بنائے گئے ہیں۔ اگلے مرحلے میں جدید خطوط پر آراستہ مزید 40 تھانے بنائے جائیں گے۔ اس بجٹ میں گورنمنٹ نے ہمیں 80 کروڑ روپے دیے اور ہم نے ہر تھانے کے لیے 2-2 کروڑ روپے اسپیسیفائی کیے۔ ماڈل تھانے میں خواتین ڈیسک، پبلک کمپلینٹ ڈیسک اور آن لائن ٹوکن کے حصول کی سہولت بھی رکھی گئی ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ کامل عارف، ARY نیوز، کراچی۔ پنجاب کی فضا زہر آلود، لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر ہے۔ عالمی ماحولیاتی ادارے IQ ایئر کا کہنا ہے لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 462 ریکارڈ کیا گیا، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک سطح ہے۔ قصور کی فضا بھی انتہائی آلودہ ہو گئی ہے، جہاں AQI 750 تک پہنچ گیا۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے اور ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کراچی کے موسم نے عجب رنگ اختیار کر لیا، فضا کا مزاج بھی بدل گیا۔ دن میں سورج کی تپش اور شام میں خنک ہوا موسم کی تبدیلی کا پتہ دے رہی ہے۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔ کراچی کا موسم تبدیل، خشک موسم کی انٹری۔ ٹمپریچر جو ہے وہ پچھلے دنوں 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا، تاہم آج کل 25 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس ہے، کیونکہ ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں نارتھ ایسٹ کی صحرا کی جانب سے آتی ہیں، تو دن میں تو یہ قدرے گرم ہوتی ہیں، تاہم رات میں یہ ہوائیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں رات گئے یا صبح الگ صبح کے اوقات میں خنکی فیل ہوتی ہے۔ محکمہ
मौसमियात ने रवा साल कराची में मौसम सरमा में ज्यादा बारिशें ना होने की पेशनगोई की है। जनवरी तक जो हैं वो बारिशें जो हैं मामूल से कम हैं, ताहम फरवरी में जाके कुछ उम्मीद है कि बारिशें मामूल के मुताबिक हो जाएंगी। फितरत का ये इम्तिजाज ना सिर्फ मौसम सरमा का पैगाम ला रहा है बल्कि इंसान के एहसासात को भी एक नई ताजगी दे रहा है। गर्मी अपनी रुखसती की तैयारी में है और सर्दी अपनी आमद के साथ सुना रही है, लेकिन मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची वालों को करना होगा अब थोड़ा सा और इंतज़ार, क्योंकि सर्दी का बाकायदा आगाज़ शहर में दिसंबर से होगा। कैमरामैन काशिफ निज़ामी के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। पाकिस्तान टीम होम कंडीशन का फ़ायदा उठाने में भी नाकाम। जनूबी अफ्रीका की बी टीम ने पहला T20 आसानी से जीत लिया। रावलपिंडी में बॉलर्स ने दिल खोल कर रन्स दिए, बल्लेबाजों ने भी टिकने की जहमत ना की। पिंडी में पाकिस्तानी टीम मैच नहीं, शायकीन के जज्बात से खेल गई। 3.5 घंटे फैंस पर भारी गुजरे। जनूबी अफ्रीका की टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ी पहली बार पिंडी में खेले और ऐसा खेले कि बस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी और 2026 के आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों पर कई सवालात छोड़ दिए। डेविड मिलर, कोडसे, मार्करम, रिकल्टन, स्टब्स और रबाडा जनूबी अफ्रीका की टीम में इनमें से कोई नहीं था, तो ये हाल हुआ। ये होते तो फिर क्या होता? इसके खिलाफ तमाम शोबों में टीम बेबस दिखाई दी। बॉलर्स ने तो दिल खोलकर रन्स दिए। नसीम, शाहीन, अबरार सबकी बॉलिंग बेकार। बैटर्स ने कसम खा ली रन्स नहीं बनाएंगे। डॉट बॉल्स खेलने की बीमारी भी पीछा नहीं छोड़ रही। बाबर तो अपनी सिलेक्शन का दिफा भी न कर सके। पाकिस्तानी बैटर्स ने तो 20 ओवर्स पूरे खेलने की भी जहमत नहीं की। 18.1 ओवर में टीम 139 रन पर ढेर हो गई। पिंडी में बरतरी खो दी। अब लाहौर में सीरीज हाथ से जाने का खौफ होगा। चिन्योट में उर्स मेले के मौके पर नेजाबाजी के शानदार मुकाबले हुए। अमीर उमर चमन की रिपोर्ट। पंजाब की रवायती पहचान नेजाबाजी के मुकाबले टाली रंगशाह का मैदान आज घुड़सवारों के कमाल का गवाह बना हुआ है। 40 क्लब और टीमों ने सिंगल और सेक्शन कैटेगरी में अपनी महारत दिखाई। बर्क बर्क लिबास, रंगारंग पगड़ियां, तमाशाइयों का जोश दीदनी है। मेला मड़ियां ये लवान अच्छे जिन्हें घोड़े आवें, अच्छे ताजीदारान आवें, अच्छे सवार आवें। नेजाबाजी जिसे 10 पैकिंग भी कहा जाता है, इसमें घुड़सवार तेजी, तवाजन और निशाने की महारत से जमीन में नस्ब कुल्ले को नेदे से उखाड़ कर पॉइंट्स हासिल करते हैं। घोड़े की रफ्तार और सवार की गिरफ्त असल इम्तिहान यही है। आज नेजाबाजी का मुकाबला हुआ है जिसमें 40 टीमों ने हिस्सा लिया है और भरपूर मुकाबला किया है। फातेह टीमों को शील्ड और खसूसी इनामात भी दिए गए। अमीर उमर चमन, ARY न्यूज़, चिन्योट। और अब टेक अपडेट। चीन के माहिरीन ने खुदकार तरीके से वजनी गाड़ियां खींचने वाला रोबोट तैयार कर लिया। बीजिंग एकेडमी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तैयार किए गए रोबोट ने खुदकार अंदाज में 1400 किलो वजनी गाड़ी खींचने का मुजाहिरा किया। माहिरीन ने इसे रोबोटिक्स और मसनूई जहानत की जदीद मिसाल करार दिया। इस तरह के रोबोट से न सिर्फ सनती शोबे में काम आसान होगा बल्कि एमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी मदद मिलेगी। सऊदी अरब में रंगों की बहार, ग्लैमर की रंगीनियों से सजा रियाज फैशन वीक इख्तिताम पजीर हो गया। मॉडल्स ने रंगों भरे रेशमी मलबूसात में जलवे बिखेरे। आर्मी ब्रांड और मकामी डिजाइनर्स की दिलकश कलेक्शन ने भरपूर पजीराई समेटी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।